बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और यूट्यूब के हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 105 से 111 तक का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से आज हम सूरह यूसुफ़ का तर्जमा और तफसीर इसकी तकमील करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्ज़ यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुअरिज़ून। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्ज़। वकअय्यिम और कितनी ही, मिन आयतिन निशानियाँ हैं, फिस्समावात आसमानों में, वल अर्ज़ और ज़मीन में। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियाँ हैं। यमुर्रूना अलैहा, यमुर्रूना वो गुज़रते हैं, अलैहा उन पर, उन निशानियों पर, वहुम अन्हा मुअरिज़ून और वहुम और वो अन्हा उन निशानियों से मुअरिज़ून एराज़ करने वाले होते, यानी उन पर ध्यान नहीं करते। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि एक तो इस यूसुफ़ के किस्से में जो निशानियाँ थी, इसके अलावा भी आसमानों और ज़मीन में अल्लाह की वजूद की निशानियाँ हैं और वो इन निशानियों पर मुशरिकीन मक्का गुज़रते रहते हैं लेकिन उन पर तवज्जो नहीं करते। अगर गौर व फ़िक्र करें, तवज्जो करें तो उन्हें नज़र आ जाए कि अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह का वजूद है और अल्लाह अकेला है। उन्हें अल्लाह की तौहीद पर भी उन्हें यकीन आ जाए। तो वकअय्यिम मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्ज़ यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुअरिज़ून। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्ज़, और आसमान और ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं। यमुर्रून अलैहा, जिन पर इन मुशरिकीन का गुज़र होता रहता है। वहुम अन्हा मुअरिज़ून, और उन पर वो ध्यान नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर अपने वजूद की निशानियाँ जो है, जैसे इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, कि बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, रात और दिन के आने जाने में, लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। कि देखें किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बग़ैर सतूनों के खड़ा कर दिया, ता हद निगाह आपको कहीं उसके अंदर फटन नज़र नहीं आती, और कहीं आपको कोई सतह में, आसमान में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिससे कोई ऐब वाली चीज़ लगे। और इसी तरह अल्लाह ने ज़मीनें बनाई, ज़मीन में कहीं पहाड़ है, कहीं चिटियल मैदान है, कहीं पानी है, और ज़मीन के अंदर क्या कुछ है। यानी आसमानों में भी और ज़मीन में बहुत सारी निशानियां हैं जो अल्लाह की वहदानियत पर दलालत कुना हैं। ये मुशरिकीन मक्का
ان کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ غور و فکر نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے، اس لیے انہیں اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں ہوتا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وما یؤمن نہیں ایمان لاتے اکثرهم ان کی اکثریت باللہ اللہ پر، الا مگر وهم مشرکون وہ شرک کرنے والے ہوتے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے، یعنی ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک میں مبتلا ہوتی ہے۔ وما یؤمن اکثرهم یہ بھی نفی کے بعد اس بات ہے، تو ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ جو بھی ان کی اکثریت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور ایمان رکھنے کے باوجود وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، وہ ہم مشرکون وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ وما یؤمن نہیں ایمان لاتی اکثرہم ان کی اکثریت باللہ اللہ پر، الا مگر کیسے ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہم مشرکون کہ اس کے ساتھ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے جیسے اگر قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 ہے کہ اگر ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی طرح وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے تخلیق کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ کی اصل میں وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی صفات پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ کی صفات کو دوسروں میں مانتے تھے۔ تو اس لیے ان کی اکثریت جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک تھی، اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور لیکن اس کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی صفات میں لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، جو اللہ کی صفات میں ان کو بھی شریک سمجھتے تھے۔ تو یہ شرک، اور یہ شرک آج بھی پایا جاتا ہے، آج بھی، بلکہ بعض ایمان والے بھی ایمان کے باوجود اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں مختلف چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور یہی اس وقت کے مکہ کے لوگ بھی اسی قسم کا شرک کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی صفات، یعنی اللہ پر ان کا ایمان تھا، ایسا نہیں کہ مشرکین جو ہے وہ خدا کے منکر تھے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی صفات پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ یہ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اللہ کی صفات پر ایمان ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، کہ ان کو تخلیق، ان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے والا، اس بات پر بھی ان کا ایمان تھا کہ اللہ ہے۔ چاند اور سورج کو مسخر کرنے والا کس کے کنٹرول میں ہے، چاند اور سورج، یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ میں، لیکن اللہ کی صفات میں دوسروں کو مانتے تھے۔ اللہ کی صفات دوسروں کو، جو صفات کے تقاضے ہیں کہ پھر عبادت بھی جس میں یہ صفات ہے اسے ایک اللہ کی جائے، تو صفات کے تقاضوں میں شرک کرتے تھے کہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کی صفات کا حقدار سمجھتے ہوئے اس کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ عرب جو ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام سے پہلے ان کا تلبیہ کیا تھا، جب وہ حج کرتے تھے تو کس طرح ان کا تلبیہ تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہو لک تملکہ وما ملک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ تیرا شریک ہے جسے تو نے اس طاقت کا مالک بنایا اور وہ خود سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو کچھ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، یہ جو ان کے بت تھے، یعنی یہ خود سے کچھ نہیں ہے، اللہ نے ان کو اپنی کچھ تفویض کی ہوئی ہیں طاقتیں۔ تو وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن ان کی اکثریت اللہ کو ماننے کے ساتھ کیا کیا کرتی تھی، شرک کیا کرتی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو نصیحت کی۔ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2516 کہ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ ابن عباس جب بھی مانگنا ہو، جب بھی سوال کرنا ہو، کس سے کرو؟ اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب بھی آپ نے مانگنا ہو، کوئی استمداد چاہنی ہو تو کس سے مدد مانگو؟ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگو۔ تو یہ جو شرک ہے، یہ اللہ کو کسی طرح، کسی قسم کا شرک بھی اللہ کو روا نہیں ہے۔ اور ہر نبی کی جو دعوت تھی وہ توحید تھی۔ آپ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں مختلف نبیوں کے تذکرے۔ ہر نبی نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت لوط نے بھی ایسی ہی دعوت دی، حضرت شعیب نے بھی ایسی دعوت دی، حضرت ہود نے بھی یہی دعوت دی، حضرت صالح نے بھی یہی کہا۔ کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تمام گناہ معاف کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو شرک خواہ ذات میں ہو، شرک خواہ صفات میں ہو، شرک خواہ صفات کے تقاضوں میں ہو، شرک ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ، کہ وہ اکثریت ان کی اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، لیکن کیسا؟ الا وهم مشرکون، اس کے ساتھ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، افامنوا حرف استفہام، کیا؟ فا پس امنو، وہ بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے، کس بات سے؟ ان تأتیہم، کہ آئے ان کے پاس، غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب کیسا؟ غاشیہ، غاشیہ ہوتا ہے جو بالکل ڈھانک لے، چاروں طرف سے چھا جائے۔ کیا وہی بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان پر کوئی گھیرنے والا عذاب آ جائے؟ او تأتیہم، یا آئے ان کے پاس، الساعہ، قیامت، بغتتاً، اچانک، یا ان پر قیامت اچانک آ جائے، وہم لا یشعرون، اور وہ کیا کرتے ہوں؟ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، انہیں اس وقت دھیان بھی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے۔ آفا آمینو، کیا وہ نڈر ہو گئے ہیں؟ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان کے پاس، کہ ان پر گھیرنے والا عذاب آ جائے جو چاروں طرف سے انہیں ڈھانک لے، اور ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ رہے، کوئی ان کے پاس بچت کی کوئی صورت نہ رہے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا ان کے پاس قیامت آ جائے اچانک سے، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور ہی نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ قل ھذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف، میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں توحید کی طرف بلاتا ہوں۔ جس طرح آپ سے پہلے آپ کے اللہ کے ہر نبی نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور میرا کلمہ بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، کیا؟ کون سا؟ توحید کا، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں بغیر دلیل کے نہیں بلاتا، میں کسی ظن اور تخمین کی بنیاد پر نہیں بلاتا، بلکہ علی بصیرۃ،
میں دلیل پر، میں بصیرت پر، علی وجہ البصیرت اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ انا میں، ومن اتبعنی اور وہ جو جنہوں نے میری پیروی کی، جس نے میری پیروی کی یعنی میرے صحابہ، یا قیامت تک جو بھی میری پیروی کرے گا وہ کس کی دعوت دے گا؟ وہ توحید کی دعوت دے گا، وہ اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دے گا، اور اللہ کے سوا ہر قسم کے معبودان باطل کو جھٹلائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، حاذی سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے کہ میں توحید کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ میں کوئی ظن اور تخمین سے نہیں، علی وجہ البصیرت، سمجھ بوجھ کر، دلیل اور برہان سے، علی بصیرت انا میں بھی، ومن اتبعنی اور وہ جس نے میری پیروی کی، میرے پیروکار بھی، وہ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف۔ اس کا ایک مفہوم یوں بھی ہو سکتا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہاں سٹاپ کر دیا جائے، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اس کو دوسرا جملہ، الگ جملہ سمجھا جائے تو اس سے بھی ایک اور مفہوم اخذ ہوتا ہے۔ کیا؟ اب دیکھیے، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور میں اور میرے جو پیروکار ہیں، میرے جو فالوورز ہیں، میرے جو ماننے والے ہیں، وہ دلیل پر ہیں، وہ بصیرت پر ہیں، وہ سمجھ بوجھ پر ہیں۔ تو اگر اس کو پیچھے جوڑے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اور میرے پیروکار سمجھ بوجھ کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر قسم کی شرک کی علائشوں سے پاک ہے، ہر قسم کی، خواہ جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، خواہ یہود ہوں جو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ جناب مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ اس قسم کے ہر طرح کی علائشوں سے پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور ایک نبی شرک کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، سمجھ بوجھ کر، دلیل کی بنیاد پر، برہان کی بنیاد پر، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ جو میرا پیروکار ہے، جو میرا فالوور ہے، جو میرا ماننے والا ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے ہر شرک کی ہر علائش سے۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجے ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کسی کو نبی نہیں بنا کر بھیجا، الا مگر، کس طرح؟ رجالا، مردوں کو۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ کیا تھے؟ سب مرد تھے۔ نوحی الیہم، نوحی ہم نے وحی کی، الیہم ان کی طرف، من اہل القری بستی والوں سے، شہر والوں سے۔ تو ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ سب کے سب مرد تھے۔ اور دوسرا کہ وہ دیہات میں، یہاں قریہ سے مراد قرا اس سے مراد شہر بھی ہے، قصبہ بھی ہے، یعنی اہل بادیہ، یعنی جنگل میں یا صحرا میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، شہر والوں میں، قصبے اور دیہات والوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجے۔ لیکن جتنے نبی بھیجے وہ سب کے سب کیا تھے؟ مرد تھے، کوئی عورت نبیہ بن کر نہیں آئی۔ تو اللہ
کیا فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے بستی والوں کے بستیوں کے رہنے والوں میں سے وہ سب کیا تھے؟ مرد ہی تھے. کوئی عورت نبی آپ سے پہلے بنا کر نہیں بھیجی گئی. تو افلم یسیروا فی الارض، افلم حرف استفہام، کیا فا پس، لم یسیروا وہ سیر و سیاحت نہیں کرتے، وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، فی الارض زمین میں. افلم یسیروا فی الارض، یہ پچھلی آیت میں یہ جو وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اصل میں یہ اہل مکہ کے ایک اعتراض کا جواب بھی ہے. ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں سے ہیں، ہم جیسے ہی ہیں، اگر اللہ نے کوئی نبی بنا کے بھیجتا تو آسمان سے کوئی فرشتہ نبی بنا کے بھیجتا. تو اس کا جواب گو کہ یہاں اعتراض کا ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ آپ سے پہلے بھی جو بستی والوں میں جو نبی بھیجے گئے وہ بھی سب مرد ہی تھے، کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کے نبی نہیں آیا تھا. آگے اللہ فرما رہے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ کیا یہ زمین میں سیر و سیاحت نہیں کرتے؟ فینظروا کہ وہ دیکھیں، کیا دیکھیں؟ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیف کیسے، کان ہوا عاقبہ انجام، کن کا؟ الذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے اپنے نبیوں کو ستاتے تھے اور اہل ایمان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، شرک کا ارتکاب کیا کرتے تھے. دیکھیں ان کا انجام کیسے ہوا. یہ زمین میں قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم مدین کو اور قوم لوط پر عذاب کے آثار موجود ہیں. یہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہاں دیکھیں. اگر ان کا یہ حشر ہوا ہے تو تمہارے ساتھ کوئی اور سلوک ہونے والا نہیں ہے. اگر انہی کی سرشت پر چلو گے، انہی کی عادت پر چلو گے تو پھر تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. عبرت پکڑو، نصیحت حاصل کرو. فینظروا پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا انجام ہوا، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. تو ان سے عبرت پکڑیں کہ ان پر عذاب آیا اللہ کی نافرمانیوں کا، اور تم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو تو کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا گھر، خیرٌ بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خوف کرتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من آل القری اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے. جتنے بھی نبی آئے وہ مرد تھے، وہ انسان تھے، کوئی فرشتہ یا جن نبی نہیں آیا، کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی. افلم یسیروا فی الارض کیا وہ یہ جو ہے زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے. متقیوں کے لیے تو آخرت کا گھر بہت اچھا ہے. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہیں عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. حتی یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل اذا جب استیأس الرسل رسول مایوس ہونے لگے، مایوس ہو گئے. وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، وظنوا کا فاعل ہے کافر لوگ، انہوں نے گمان کیا، انہم قد کذبوا کہ تحقیق انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی. یعنی جب کوئی نبی آتا ہے اور وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا.
اور یہ دعوت دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے. کس بات سے مایوس ہو جاتا ہے؟ کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے. اور اس کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ دن میں بھی دعوت دیتا ہے، رات میں بھی، گرمی میں بھی، سردی میں بھی، خفیہ بھی، اعلانیہ بھی وہ دعوت دیتا رہتا ہے، اور اس کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. جب وہ نبی ان کے ایمان سے مایوس ہوتا ہے، نبی جہاں بشارت دیتا ہے کہ اچھے کام کرو گے تو اجر ملے گا، ایمان لاؤ گے تو جنت ملے گی، تو وہاں وہ نذیر بھی ہوتا ہے، وہ ڈراتا بھی ہے، وہ دھمکاتا بھی ہے. تو جب وہ دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. جب اللہ مہلت اور ڈھیل دے رہا ہوتا ہے تو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، تو جو کافر لوگ ہوتے ہیں، جو منکر لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو ڈرایا گیا تھا عذاب سے، یہ تو جھوٹی باتیں تھیں، اگر ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا. تو اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، حتیٰ کہ جب مایوس ہو گئے رسول، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور ان کافروں نے گمان کیا، کافر یہ سمجھنے لگے، یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی، اگر عذاب آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا. جاءہم نصرنا، تو آتی ہے ان کے پاس، یعنی نبیوں کے پاس، نصرنا ہماری مدد. تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آن پہنچتی ہے، یعنی پھر وہ کافروں پر کیا آتا ہے؟ عذاب آ جاتا ہے. فنجیا، بچا لیا جاتا ہے، من نشا، جسے ہم چاہتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں انہیں بچا لیا جاتا ہے، بچا لیا گیا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، ولا يرد، اور نہیں لوٹایا جاتا، نہیں ٹالا جا سکتا، بأسنا ہمارے عذاب کو، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے. جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر مجرم قوم سے، گناہ گار قوم سے پھر وہ ٹالا نہیں جاتا، لوٹایا نہیں جاتا. تو اس کا ایک مفہوم جو سب سے بہتر تو یہی ہے جو میں نے بیان کیا، اور یہ مفسرین کے ہاں، کہ اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، جب رسول مایوس ہو جائیں. وَظَنُّوا، اور ظنّوا کا مرجع کون ہے؟ کافر. اس کے فاعل کون ہے؟ کافر. یعنی یہ ضمیر کافر خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ انہم قد کذبوا، کہ ان کو کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئیں. اور اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان جو رسولوں پر اس وقت ایمان لاتے ہیں، اور پھر کافر ان پر ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس امید پر کہ ایک دن آئے گا اللہ ہمیں نجات دیں گے اور ان کافروں کو ہلاک کریں گے. تو مومن جو ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہیں، یعنی ان کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ، یعنی اللہ کی چونکہ مہلت اور ڈھیل ہوتی ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، نظام ہے مہلت کا، تو وہ یہ مومنوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے اوپر عذاب آتا بھی ہے کہ نہیں. تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، یعنی ایسے وسوسہ آتا ہے، اور وسوسہ کوئی ایمان کے منافی بات نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے تو ظنوں کا مرجع چونکہ الرسل قریب ہے اس کی طرف بھی کیا ہے کہ رسولوں کے دل میں بھی یہ وہم سا، یہ وسوسہ آ جاتا ہے. اور اس کی تائید ایک قرآن کی ایک آیت سے بھی ہوتی ہے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. لیکن صحیح جس پر زیادہ مفسرین متفق ہیں وہ یہ ہے کہ وَظَنُّوا کا مرجع کافر ہے، یعنی کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں جھوٹی دھمکی دی گئی کہ اگر عذاب آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا. اور جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں، کس سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ ان کے ایمان لانے سے، کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کی تبلیغ میں کوئی کمی ہوتی ہے. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور اکثریت لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی. اب یہ دیکھیں قیامت کے دن ایسے نبی بھی ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کے پاس ایک امتی بھی نہیں ہوگا. کوئی ایسے ہوں گے جن کا ایک امتی ہوگا، کوئی ایسے ہوں گے جن کے 7-8 امتی ہوں گے، کسی کے 20 ہوں گے، کسی کے سینکڑوں ہوں گے. تو کیا ان نبیوں نے محنت نہیں کی؟ نبیوں کی محنت میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، انہوں نے خوب کی، لیکن اکثریت کیا ہے؟ وہ ایمان لانے والی نہیں ہے.
تو یہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ محنت کرتے رہیں، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ مہلت دیتے ہیں ان کو. حتیٰ اذا استیأس الرسل، کہ جب رسول مایوس ہو گئے، یعنی پچھلے انبیاء جب ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی تو وہ کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے، یا ان کے مزید اور ایمان لانے والے، یعنی اب وہ مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی. جام نصرنا، پھر ہماری مدد، ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی. کیا ہوا مدد پہنچنے کا؟ یعنی کافروں پر عذاب آیا. آپ دیکھتے ہیں کہ قوم عاد پر بھی عذاب آیا، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، سب پر عذاب آیا. تو فنجی من نشاء، بس فنجیہ نجات دے دی گئی، بچا لیا گیا. کنہیں؟ من نشاء، جنہیں ہم نے چاہا، جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، ولا يرد، اور نہیں لوٹایا جاتا، بأسنا، ہمارا عذاب، یعنی جب وہ آ جاتا ہے تو وہ ٹالا نہیں جا سکتا، نہیں ٹالا جا سکتا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، لقد، البتہ تحقیق، کان ہے، فی قصصہم، ان قصوں میں، عبرت کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. عقل والوں کے لیے اس میں سمان عبرت ہے. ان سرگزشتوں میں سمان عبرت ہے. کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. یہ کوئی ناول، یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ حقیقی باتیں ہیں، یہ حقیقی تاریخ ہے، اور اس میں عبرت کا سامان وافر مقدار میں موجود ہے. کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. تو یہ یوسف کے قصے میں یا دیگر قوموں کے قصے میں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، جو پرانی قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے کہ ان میں ان کے ساتھ کس طرح عذاب آیا، کس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور اس کے جھٹلانے کی سزا میں کیا ان کے ساتھ ہوا. تو لقد کان فی قصصہم عبرہ، کہ ان کی سرگزشتوں میں بڑا سامان عبرت ہے، ان قصوں میں سامان عبرت ہے. کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا، ما کان، نہیں ہے یہ، حدیثا، بات، یفترا، جو گھڑ لی گئی ہو. یعنی یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے کہ کسی نے خود سے بنا لیا. یہ اللہ، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے اس کی، الذی بین یدی، جو اس سے پہلے، وہ اپنے سے پہلے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں. قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، ہدایت انسان ہے، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اس میں کافی تفصیلات ہیں، ہر چیز کی تفصیل ہے. اب ہر چیز کی تفصیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن سے فزکس اور کیمسٹری کی چیزیں نکالنا شروع کر دیں، قرآن میں طب کے فارمولے نکالنا شروع کر دیں، یعنی ایسے. یعنی تفصیل سے مراد انسان کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی تفصیل موجود ہے. وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے. وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے. پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان سرگزشتوں میں بڑا سامان عبرت ہے. ان قصوں میں کیا ہے؟ عبرت کی چیزیں ہیں. لأولی الالباب، کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا، ما کان، نہیں ہے، حدیثا، یہ گفتگو، یفترا، بات، یفترا، گھڑی ہوئی. یہ قرآن مجید کو گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن یہ بلکہ پہلی کتابوں کی بھی کیا کرتا ہے؟ تصدیق ہے.
تو یہ بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں موجود ہیں۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے آج ہماری سورہ یوسف کی تکمیل ہو گئی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔